अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है रिफ़ा थ्रू माई आइज़। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि आपको रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ रोशनास कराया जाए। इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम्स इस सिलसिले के कर चुके हैं और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जितनी भी डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ हैं, हम उनके डायरेक्टर्स, डीन्स और सीनियर प्रोफेसर साहिबान को बुलाएं और वो अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हमारे सामीन के साथ शेयर करें। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतीकुज़्ज़फ़र ख़ान साहब, और ये रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के डीन हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इनसे इनकी फैकल्टी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़ा तफसील से बताइएगा हमारे सामीन को, क्योंकि मैंने आपकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन की है। मेरा बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ तो कराची शहर से है। 1981 में जब बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई गई तो पहले बैच में हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ दाखिला लिया था और यहाँ पे इकनॉमिक्स के शोबे में बीएससी एमएससी की तालीम मुकम्मल की और उसके फ़ौरन बाद ही वहाँ पर तदरीस से मुंसलिक हो गया 1986 में। और उसके बाद तकरीबन सन 2020 तक मैं वहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम करता रहा और बहैसियत डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के तौर पर रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद फिर रिफ़ा यूनिवर्सिटी में मौका मिला और मैंने सितंबर 2020 से बहैसियत डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज रिफ़ा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और कैरियर मेरा ज़ाहिर है कि इकनॉमिक्स मेरा बुनियादी मजमून है, लेकिन उसमें ज़्यादा तखस्सुस जो है, स्पेशलाइजेशन, वो इस्लामिक इकनॉमिक्स या इस्लामिक फ़ाइनेंस की है और उसी एरिया में ज़्यादा रिसर्च और टीचिंग करता रहा। और इसमें अल्लाह ताला की तौफीक से एक किताब भी लिखी, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई दूसरे इस्लामी मुल्कों में भी टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है इस्लामिक फाइनेंस के तलबा के लिए। रिफ़ा यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया इसकी खुसूसियात की बुनियाद पर कि यहाँ पे तदरीस के साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का और इंटीग्रेट करने का जो मामला था, तो उस हवाले से रिफ़ा यूनिवर्सिटी के साथ मेरा पहला भी ताल्लुक़ था और जब मौका मिला तो इसको फॉर्मली ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ जो मौका है इसको वक्त को उन खिदमात के लिए सरअंजाम देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस है ये कब इस्टेब्लिश हुई, और आप चूँकि एज अ डीन काम कर रहे हैं इसके साथ, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हवाले से बताइएगा। रिफ़ा यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज जो है इस वक्त तलबा की तादाद और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके तलबा की तादाद 6000 से ज़ायद है। इसी तरह से असातिज़ा 225 के करीब हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम भी हैं। लेकिन ये शुरू से एक फैकल्टी के तौर पे कायम नहीं हुई, बल्कि कुछ इदारे जैसे रिम्स का इदारा है, रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, ये पहले कायम हुआ। इसी तरह रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी कायम हुआ और कुछ दीगर शोबाजात। बाद में इन शोबाजात को यकजा करते हुए एक फ़ैकल्टी की शक्ल दे दी गई और ये कोई तकरीबन 2010 के करीब इस तरह हुआ। इसमें कुछ हजरात पहले जिम्मेदारियां अदा करते रहे, लेकिन बाकायदा डीन का तकर्रुर भी नहीं था। एक्टिंग डीन थे जो इस शोबे के मामलात को देख रहे थे। तो इस लिहाज से बहैसियत रेगुलर डीन के तौर पे मैंने ज्वाइन किया और इसके अब शोबाजात अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी कर रहे हैं और नए प्रोग्रामात भी ऐड हो रहे हैं और हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट है। अच्छा सर, इस फैकल्टी के अंडर कितने आप वो यानी कितने डिपार्टमेंट्स इसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ा तफसील। जानते हैं कि रिफ़ा यूनिवर्सिटी के कैंपसेस सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं हैं, बल्कि कुछ दीगर शहरों में भी, बिलखुसूस फैसलाबाद, लाहौर, मालाकंड वगैरह में काम कर रहे हैं।
تو تمام جگہوں پہ جو شعبہ جات ہیں ان کو ملاتے ہوئے کوئی 10 شعبے ہیں جو فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے انڈر میں آتے ہیں. اور بعض شعبے وہ ہیں جو تینوں کیمپسز یا چاروں جگہوں پر ہیں، اور بعض ہیں کہ جو اسپیسیفک ہیں ایک کیمپس پر کسی. تو ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ ہے، سائیکالوجی کا شعبہ ہے، انگلش کا ہے، اردو کا ہے، سوشیالوجی کا شعبہ ہے، اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز جو قانون کے میدان میں ڈگری فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارا لاہور میں کام کر رہا ہے. تو اس طرح سے کوئی 10 شعبے ہیں جن میں مختلف BS سے لے کے PhD تک کے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو 10 شعبوں کی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ 10 شعبے ہیں جس میں آپ ڈگریز آفر کر رہی ہے، تو کیا یہ سارے شعبوں میں آپ PhDs کی ڈگری بھی کرا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ نہیں، PhD کی ڈگری ابھی جو ہے کوئی 5 شعبہ جات میں آفر کی جا رہی ہے، اور اس میں 3 ابھی آفر کی ہیں جو فیصل آباد کیمپس سے، اور اسلام آباد میں ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں PhD ابھی شروع کی ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجی میں جیسے PhD چل رہی ہے لاہور میں، اور سوشیالوجی میں اور اسلامک اسٹڈیز اور انگلش میں فیصل آباد میں چل رہی ہیں. تو مختلف جگہوں پر، کیونکہ PhD کے لیے HEC کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹس جب پوری ہوتی ہیں تو HEC سے NOC کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، اور جب NOC مل جائے تو اس کے بعد ہی شروع کیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں سے ہمیں NOC مل گئے تو وہاں پہ ہم نے PhD پروگرام شروع کر دیا. اور ابھی جیسے اسلام آباد کیمپس میں انگلش کے لیے پروسیس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے NOC کا، اسی طرح رفا انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے NOC کے لیے. تو جیسے جیسے یہ NOC آ جائیں گے تو مزید PhD پروگرام شروع ہوں گے. اچھا سر، آپ کی فیکلٹی کے انڈر جو یہ 10 شعبے کام کر رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمیشن کرائیٹیریا ہوگا یا جو ریکوائرمنٹس ہوگی وہ تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. میرے خیال میں یہ سوال تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا کہ میں اگر آپ سے پوچھوں، مگر پھر بھی یعنی جنرلی آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ BS لیول پہ ایڈمیشن لینا چاہیں تو اس کے لیے جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے یا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ MS کا بھی بتائے، اور PhD کا تو آپ نے آلریڈی بتا ہی دیا. دیکھیں، جو ہم یعنی کیونکہ ایک فیڈرل یونیورسٹی ہونے کی حیثیت سے HEC کی جو شرائط ہیں ان کو لازماً پورا کرتے ہیں. تو منیمم کرائیٹیریا جو HEC نے دیا ہوا ہے اس کو یہاں رفا یونیورسٹی بھی فالو کرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ اکیڈیمک کونسل جو ہے وہ رول ڈیفائن کرنے کے لیے مجاز ادارہ ہے. تو انڈر گریڈ پروگرامز میں فیکلٹی آف سوشل سائنس میں جو ہے کہ منیمم 45% مارکس جن طلباء کے ہوں وہ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبل ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ میرٹ پہ جتنے طلباء آئیں، جو ہماری نمبر آف سیٹس کو دیکھتے ہوئے تو ان کو میرٹ کے مطابق داخلہ دیا جاتا ہے. MS لیول پر کم از کم اس میں بھی 50% مارکس دیکھے جاتے ہیں. بعض شعبوں میں جن میں کہ عام طور پہ طلباء جیسے لینگویجز کے شعبے ہیں جن میں نمبر اتنے زیادہ نہیں آئے ہوتے لوگوں کے، تو وہاں پہ 45% کی بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپلائی کر سکیں. PhD میں عموماً فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ منیمم کرائیٹیریا ہوتا ہے داخلے کے لیے، اور اس کے بعد ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی 70% نمبر لینا ضروری ہوتے ہیں جو ہم ٹیسٹ مینیج کرتے ہیں، کیونکہ یہ HEC کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو HEC کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی داخلے دیے جاتے ہیں. سر، اپنے فیکلٹی ممبرس کے حوالے سے بتائیے گا جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہے ہیں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ویل کوالیفائڈ اور ویل ایجوکیٹڈ ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے؟ جی الحمدللہ، اور رفا یونیورسٹی کا یہ امتیاز ہے کہ وہ فیکلٹی کے معاملے میں کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور اس وقت جیسے میں سوشل سائنس کی بات کروں گا تو کم از کم 100 کے قریب افراد وہ ہیں جو PhD ڈگری ہولڈرز ہیں، اور اس کے علاوہ کم از کم MS ڈگری ایوارڈ یافتہ ہیں. تو پھر اس کے علاوہ یونیورسٹی یہ انکریج کرتی ہے لوگوں کو جو MS ہیں وہ PhD مکمل کریں، اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے. تو بیشتر لوگ کہیں نہ کہیں PhD پروگرام میں رجسٹر بھی ہیں اور اس کو مکمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ پاکستانی یونیورسٹیوں سے PhD ہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی ڈگری حاصل کرنے والے افراد، اور پوسٹ ڈاک کے ساتھ
ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، اور طلباء سے رفا یونیورسٹی میں مختلف نوعیت کے سروے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا سیٹسفیکشن لیول چیک کیا جائے. تو اس میں الحمدللہ کبھی طلباء نے تعلیمی معیار کے حوالے سے شکایت نہیں کی. اور دیگر دقتیں ہو سکتی ہیں لیکن تعلیمی معیار پہ ہمیشہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. تو جو بھی یہاں پر آتا ہے پڑھنے کے لیے اسے ایک پڑھنے کا ماحول ملتا ہے، اور اساتذہ جو ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نالج ان کا ہوتا ہے اور جو طلباء تک منتقل کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پوری طرح اطمینان ہے کہ سلیکشن میں بھی اس بات کو خیال رکھا جاتا ہے کہ جو میرٹ پر سب سے اچھا پرفارم کریں ان کو یہاں پر ملازمت دی جائے، اور ان کی پھر مستقل رفا یونیورسٹی میں مختلف نوعیت کے ایسے پروگرامز ہیں کہ جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے. ایک پہلو ہوتا ہے دینی تربیت کا اور ایک پہلو ہوتا ہے ان کی کوالٹیز آف ٹیچنگ کو امپروو کرنے کا. یہ رفا یونیورسٹی کا ایک منفرد پروگرام ہے، پی جی ڈی کہلاتا ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما فار ٹیچر، جو 1 سال کا ہے، اور یہ ایچ ای سی سے اپرووڈ ڈپلوما ہے، اور اس کو بھی فیکلٹی آف سوشل سائنسز مینیج کرتی ہے. اس میں کچھ 2 کورسز ہوتے ہیں جو ایتھیکل ویلیوز پر منحصر ہیں، اور یہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو وائس چانسلر ہیں رفا یونیورسٹی کے، وہ خود اس کورسز کو آفر کرتے ہیں. اور 4 کورسز ہوتے ہیں جو ٹیچنگ میتھڈالوجی سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ جو اساتذہ جوائن کرتے ہیں ان کی ایک تربیت ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے طلباء کے ساتھ بہتر اور افیکٹولی انٹریکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، کس طرح پازیٹیو ویلیوز ان میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو رفا یونیورسٹی میں امپروومنٹ کا جاری رہتا ہے. تو ہم پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ جو اساتذہ ہیں وہ پہلے سے بھی ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پھر ان کی مزید تربیت اور ان کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کی کوشش کی جاتی ہے رفا یونیورسٹی میں. اچھا سر، آپ کی فیکلٹی میں ایڈمیشنز جو ہے وہ سال کے کن مہینوں یا کن دنوں میں اناؤنس ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آن لائن طریقہ ہے جس طریقے سے یعنی وہ فیس کی سبمیشن بھی ہو جاتی ہے، ان کے ڈاکومنٹس کی سبمیشن بھی ہو جاتی ہے، کہ نہیں انہیں فزیکل آنا پڑتا ہے آپ کے جو ریلیونٹ کیمپس ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں، جو 2 فال سیمیسٹر اور اسپرنگ سیمیسٹرز کے داخلے ہوتے ہیں. فال سیمیسٹر میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ جون جولائی سے شروع ہو جاتی ہے اور اگست میں اپنے پیک پر ہوتی ہے تاکہ سپٹمبر میں کلاسز شروع ہو سکیں. بہرحال اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بورڈز کے رزلٹ اناؤنس ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات بورڈز تاخیر کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کم وقت ملتا ہے. تو اس لحاظ سے سپٹمبر تک ایڈمیشن کا پروسیس چلا جاتا ہے. دوسرا جو اسپرنگ کا ہے وہ جنوری میں ایڈمیشنز آفر ہوتے ہیں، اور جنوری اور فروری میں یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اور فروری کے اینڈ تک کلاسز شروع کر دی جاتی ہیں. ایڈمیشن کا پروسیس خاصی حد تک یعنی آن لائن ہے. طلباء معلومات بھی پوری ہر پروگرام کی آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، اور فارم اویلیبل ہوتا ہے جس پہ وہ اپلائی کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس بھی آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں. فیس بھی آن لائن پے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بینکنگ چینل کے علاوہ دیگر جو پیمنٹ کے طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کیا گیا ہے، جس سے کہ بآسانی طلباء فیس ادا کر سکیں. اور ان کو اس معاملے میں یعنی مستقل گائیڈ لائن فراہم کی جاتی ہے طلباء کو جو اپلائی کرنا چاہیں. تو ان کو سہولت دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور جو طلباء خود فزیکلی آتے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے. طلباء کے لیے اوپن ہاؤس سیشنز کیے جاتے ہیں، انہیں ان کے والدین کو بریفنگ دی جاتی ہے، وزٹ کرایا جاتا ہے کیمپس کا، تاکہ وہ آئیں، سسٹم کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہوں نے رفا یونیورسٹی کو کن بنیادوں پر جوائن کرنا ہے. سر، پاکستان کے اندر کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ بیکورڈ اور ریموٹ ایریاز ہے جہاں کے اسٹوڈنٹس بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں، ان کا ایکیڈیمک ریکارڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، مگر چونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، اور یعنی جنرل آبزرویشن تو یہی ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں ملک کے اندر ان کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے.
تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی کوئی پالیسی ہے ایسی کہ یعنی آپ کوئی سبسڈائزڈ ریٹس پہ یا کوئی اسکالرشپس دے کے انہیں اپنی فیکلٹی کے اندر آپ پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، رفاع یونیورسٹی آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ کے تحت قائم کر رہی ہے، مطلب یہ نو پروفٹ ٹرسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے، اور اس میں یہ ایک اصول رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم سے محروم نہ ہو، اور اس میں یہ پرائرٹی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی بیکورڈ ایریا سے ہے کوئی طالب علم یا مالی طور پر مستحکم فیملی سے نہیں ہے لیکن میرٹ پر وہ کوالیفائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یونیورسٹی میں 4-5 نوعیت کے اسکالرشپ ہیں۔ ایک میرٹ اسکالرشپ ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ داخلے کے وقت اگر طلبہ کے نمبر ایک منیمم سے زیادہ ہیں، مطلب اگر 80% یا اس سے زیادہ نمبر ہیں، یا جی پی اے سسٹم سے آئے ہیں تو 3.8 یا ابو، تو ان کو تقریباً فی ویور مل جاتا ہے اسکالرشپ کی صورت میں۔ اسی طرح سے پھر جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو پرفارمنس بیسس پر اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں، وہ اگر طالب علم ضرورت سمجھتا ہے تو وہ اپلائی کرتا ہے، اور ان سارے کیسز کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت جینون ہے یا نہیں، اور اگر وہ حقیقتاً ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کو فی ویور کی صورت میں اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ مطلب ایچ ای سی ریکوائر کرتی ہے کہ کم از کم 10% طلبہ جو ہیں وہ ان کو اسکالرشپ مل رہا ہو، لیکن رفاع کا ریشو ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد طلبہ کی ہے ہر شعبے میں جو مختلف نوعیت کے اسکالرشپس جو ہیں ان کو اویل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتی ہے بآسانی۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 کی آواز، پروگرام کا نام ہے رفاع تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب، جو کہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو مائنورٹی کمیونٹیز ہے ہماری، جیسے ہندو برادری ہے، کرسچن ہے، اور ہمارے سکھ برادری ہے، اس کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ان کے اسٹوڈنٹس اگر آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہو، کیا آپ انہیں ایڈمیشن آفر کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ فارن اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کی فیکلٹی کے انڈر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کوئی فارن اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو آپ ایڈمیشن دے دیتے ہیں انہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو یہی بات ہے کہ جیسا کہ پاکستان کے دستور میں بھی تحریر ہے کہ کسی بھی فرد کو مذہب، قوم، نسل یا زبان کی بنیاد پر ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا، تو رفاع یونیورسٹی بھی اس پالیسی پہ عمل کرتی ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے یونیورسٹی، اور کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو داخلہ لینے میں کوئی دشواری یا کسی نوعیت کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ میرٹ پر اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو ایکول چانس دیا جاتا ہے داخلے کے لیے، اور اس میں کسی نوعیت کی ماحول میں کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں عموماً جو سکھایا جاتا ہے طلباء کو وہ انسانیت دوستی ہے، کہ اصل رشتہ انسانیت کا ہے جس کے تحت انہیں دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی نوعیت کا نفرت یا تعصب نہیں پایا جانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد بآسانی اپلائی بھی کر سکتا ہے، اور داخلہ لینے میں بھی اس کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ غیر ملکی طلباء کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہمارے پاس میڈیکل کے شعبے میں، اور جو ہمارے کمپیوٹنگ کا شعبہ ہے، اور اس طرح دیگر شعبوں میں طلباء موجود ہیں جن میں کہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو سیکیورٹی کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں طلباء جو دوسرے ملکوں سے آیا کرتے تھے ان کا آنا بہت کم ہو گیا۔ پاکستان میں اوورآل ٹرینڈ بہت کم ہو گیا، کیونکہ لوگ یہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتے تھے،
کچھ حقیقی مسائل بھی ہیں، دوسرا میڈیا اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پورا انٹرنیشنل پیش کرتا ہے، تو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ہر وقت پریشانی اور دھماکے اور بدامنی ہے، تو اس وجہ سے طلباء غیر ملکوں سے آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ رفاع یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ مختلف جگہوں سے ایسے MOUs کیے جائیں کہ جن کے نتیجے میں طلباء کا آنا جو ہے زیادہ ہو سکے، اور کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فیکلٹی اور طلباء دونوں کی تعداد میں اضافہ مزید ہونا چاہیے۔ اچھا سر، پاکستان کے اندر اور بھی بہت ساری پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سوشل سائنسز فیکلٹیز بھی ہے، ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ایسی خصوصیات ہے یا وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی فیکلٹی کو ممتاز بناتی ہے اور جس پر آپ فخر محسوس کر رہے ہوں؟ دیکھیں، رفاع یونیورسٹی جب سے قائم ہوئی اور اس کا جو ویژن تھا اس میں یہ بات رکھی گئی کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن ایجوکیشن طلباء تک دیں گے، لیکن اسلامک ویلیوز کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے، اور یہی رفاع کی ایک بنیادی شناخت ہے جو اسے باقی یونیورسٹیوں سے مختلف بناتی ہے۔ رفاع یونیورسٹی میں یہ طے کیا گیا کہ نہ صرف طلباء کو تعلیم دی جائے بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کی کردار سازی پر توجہ دی جائے، اور اس چیز کے بارے میں تمام ذی شعور لوگ پریشانی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے تعلیم تو فراہم کرتے ہیں لیکن تربیت والے پہلو پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ عام طور پر ماحول ایسا ہے کہ جس میں لوگ اپنے اخلاق اور کردار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ رفاع یونیورسٹی میں کئی طرح کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو طلباء کی کردار سازی میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس میں لائف اینڈ لیونگ کورسز کہلاتے ہیں، اور یہ 6 کورسز ہیں، اور یہ تمام انڈر گریڈ پروگرامز میں کمپلسری ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا طالب علم ہو یا کمپیوٹنگ کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو یا سوشل سائنسز کا ہو، اور یہ کورسز ہمارا شعبہ اسلامیات مینیج کرتا ہے، اور اس میں 2 کورسز تو وہ ہیں جو HEC کی طرف سے کمپلسری ہیں، اسلامک اسٹڈیز اور پاکستانی اسٹڈیز، اور باقی ایک انٹروڈکشن ٹو قرآن، ایک انٹروڈکشن ٹو حدیث اینڈ سیرہ، ایک پروفیشنل ایتھکس کے جس میدان میں طالب علم تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے بارے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں، اس سے اس کو باخبر کیا جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ابھی معاشرے میں زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور آپس میں رشتوں میں وہ لگاؤ اور مضبوطی باقی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا کورس فیملی ان 21st سینچری متعارف کرایا گیا ہے، جو کہ فائنل ایئر کے طلباء اور طالبات کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں ایک خاندانی زندگی کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں، ان رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ اپنی عملی زندگی میں جائیں تو انہیں ان باتوں کا پتہ ہو اور وہ ایک بہتر خاندان کی تشکیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے جسے مینٹورشپ کہتے ہیں، کہ جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں ان کو چھوٹے گروپس میں، عموماً 15 سے 20 طلباء کا ایک گروپ ہوتا ہے، جن کو کہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور ان پر ایک استاد کو مینٹور کے طور پر نگراں بنایا جاتا ہے، جو ویکلی بیسس پر ان کے ساتھ نشستیں کرتا ہے۔ اس میں طلباء اور طالبات اپنے ذاتی مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے علمی مسائل بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی گھریلو مسائل ہیں جو بھی تو وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور پھر جو اساتذہ ہیں وہ ان کو یعنی مثبت باتیں بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ایفیکٹو پروگرام ہے جو رفاع یونیورسٹی میں الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے۔ تو یہ بہت امتیازی خصوصیات ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر طلباء اور اپنے بچوں کو بہتر ماحول میں پڑھانا ہے تو رفاع یونیورسٹی سے بہتر جگہ نہیں ہے۔
अच्छा सर, एकेडमिक्स रिसर्च पढ़ने पढ़ाने से हट कर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़ैकल्टी जो है अपनी स्टूडेंट्स के लिए यानी ये पढ़ाई से हट कर कोई ऐसी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है जिससे उन्हें यानी जिस्मानी सेहत में और जहनी सेहत उनकी अच्छी हो, उससे उनकी कोई बेहतरी उसमें आए, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, रिफा यूनिवर्सिटी में एक बाकायदा शोबा है स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट SSD, और इसके तहत यह है कि तलबा के लिए मुख्तलिफ नौयत की सरगर्मियाँ साल भर जारी रहती हैं। इसमें तलबा के आपस में खेलों के मुकाबले भी होते हैं, उनके मुख्तलिफ और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए तकरीरी मुकाबले भी हो रहे होते हैं। फिर रिफा यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबा दीगर यूनिवर्सिटियों में भी शरीक होते हैं जाकर मुकाबलों में। HEC के तहत जो खेलों के मुकाबले होते हैं उसमें रिफा की टीम बाकायदा टीमें कई शामिल होती हैं और हिस्सा लेती हैं। बाज़ प्रोग्राम रिफा यूनिवर्सिटी होस्ट करती है HEC के तहत जो मुकाबले मुनक़िद हो रहे होते हैं। तो ये एक मुस्तकिल अमल है, और जो ख़ास अय्याम आते हैं, रबीउल अव्वल है तो रबीउल अव्वल की निस्बत से प्रोग्रामात होते हैं, अगर यौम पाकिस्तान आ रहा है तो उसकी निस्बत से प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं कि महज क्लासरूम के अंदर ही तलबा को सिखाया नहीं जाता, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी बहुत वक्त होता है कि जिनमें तलबा और तालबात को बातें सिखाई जाए, उनकी सलाहियतों को नशोनुमा दी जाए और उनको बेहतर शहरी बनने में मदद फराहम की जाए। तो रिफा में ये एक मुस्तकिल हिस्सा है जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ या हम निसाबी सरगर्मियाँ जिन्हें कहा जाता है वो पूरा साल जारी रहती हैं। अच्छा सर, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती है, तो आप किसी यानी नेशनल सतह की भी मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुल्क के अंदर भी कुछ आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी, कोई सेमिनार्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली या नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के, और इंडिपेंडेंटली या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के आपके अगर कोई कंट्रीब्यूशंस हो तो उस हवाले से हमारे सामीन को बताइएगा। देखें, एक तो यह है कि रिफा यूनिवर्सिटी के हर फैकल्टी में इस नौयत की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। अभी मसलन मैं मिसाल दूं कि अभी हमारी जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है उसमें एक शोबा है RICB, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, इस्लामिक बिजनेस। तो अभी उनकी 10 तारीख से एक कॉन्फ्रेंस 25 और 26 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि सेंट्रल बैंक का इदारा जो है निबाफ, इसके अलावा IM साइंसेज पेशावर का तालीमी इदारा है, IBA कराची, IBA सक्खर, इस तरह मुख्तलिफ इदारों की कोलेब्रेशन के साथ रिफा यूनिवर्सिटी ये कॉन्फ्रेंस इस्लामिक फ़ाइनेंस के मौजू पर कराने जा रही है। मार्च में हमारा इंग्लिश का शोबा जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है जो कि बरतानिया की यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट करके और HEC के साथ के ताउन से कर रहा है। इसी तरह फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा कॉन्फ्रेंस अभी मैनेज कर रहा है। इस्लामिक स्टडीज़ की अभी दिसंबर में कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल। तो ये कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला रिफा यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिवली पूरा साल चलता है और उसका साल भर का शेड्यूल होता है, और मुख्तलिफ शोबे अपने अपने वक्त पर कॉन्फ्रेंसें करते हैं जिसमें कि इंटरनेशनल इदारों के साथ भी कोलेब्रेशन होती है और नेशनल इदारों के साथ भी। और इसका मकसद यही होता है कि तलबा को महज टेक्स्ट बुक्स तक ना महदूद रखा जाए, बल्कि जो लेटेस्ट आइडियाज़ हैं वो रिसर्चर्स इन कॉन्फ्रेंसेस में पेश करते हैं और तलबा और तालबात को बराह रास्त उनसे मिलने का और उनके ख्यालात सुनने का मौका मिलता है। तो यकीनन ये एक बहुत एक्टिवली ये काम होता है रिफा में, और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ये मुसलसल अमल जारी रहता है। सर, आने वाले 2-3 साल के लिए क्या प्लान्स है और अपनी फैकल्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि एक तो ये कि जो डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें प्रोग्रामों को शामिल किया जाए। जैसे मैंने कहा कि हमने कई डिपार्टमेंट्स में NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है, HEC में इसमें MPhil लेवल के प्रोग्राम भी हैं, PhD लेवल के प्रोग्राम भी हैं। जहाँ जहाँ अभी नहीं है तो उनको ऐड करने की बात की जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम 5 नए PhD मुख्तलिफ शोबों में अगले 2 सालों में शुरू होंगे। इसके अलावा यह कि मज़ीद शोबाजात कायम करने का सिलसिला है,
اور اس میں فوری طور پر جو چیز بورڈ آف گورنر سے ہم منظور بھی کروا چکے ہیں وہ ہے اسکول آف ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت اہم شعبہ ہے. اگر ہم اچھے اساتذہ تیار کر کے اداروں کو فراہم کر سکیں تو اس سے ہمارے پورے نظام میں، تعلیمی نظام میں بہتری آ سکتی ہے. تو اس سوچ کے تحت یہ رفا یونیورسٹی میں پلان کر کے اس کو اپروو کرا لیا گیا ہے، اور اس کے لیے اچھے ریسورسز جمع کرنے کا کام جاری ہے. جیسے ہی ریسورسز مہیا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس سال میں 2023 میں یہ اسکول آف ایجوکیشن کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ مزید جو شعبے سوچے جا رہے ہیں اس میں اکنامکس کا شعبہ بھی ہے، اس کے علاوہ اسلامک فائنانس کا شعبہ بھی ہے. تو یہ مستقل نئے ایریاز میں ڈپارٹمنٹس قائم کرنا اور ان کو اسٹیبلش کرنا، یہ کام اس کی بھی پلاننگ ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس 10 ڈپارٹمنٹس ہیں، اگلے 3-4 سالوں میں یہ 12 سے 15 تک ڈپارٹمنٹس ہوں گے، اور اسی طرح طلبہ اور طالبات کی تعداد بھی بڑھ کے 6,000 سے 10,000 کے قریب انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اچھا سر، جو اسٹوڈنٹ آپ کے گریجویٹ ہو کے چلے جاتے ہیں تو انہیں جابس ایزیلی مل جاتی ہے یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان سے یونیورسٹی کا ایک رابطہ رہتا ہے. ایلومنائی کا فورم ہمارا بنا ہوا ہے جن کے ذریعے جو چلے بھی جاتے ہیں وہ سال میں کم از کم 1-8 مرتبہ یونیورسٹی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ اب تک کوئی ایسی شکایت نہیں ملی ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ مل جاتی ہے. کچھ لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ اپنا کر رہے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں انہیں ملازمتیں ملتی ہیں. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلیم محض کتابی نوعیت کی نہ دیں بلکہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو. اگر ہم انگریزی بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں طلبہ کو رائٹنگ اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ اس طرح کی سکھاتے ہیں کہ وہ میدان میں جائیں تو ان کو کوئی دشواری نہ ہو. اس طرح سائیکالوجی کے طلبہ ہیں تو وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس آغاز کرتے ہیں یا کسی ادارے کو سائیکالوجسٹ کے طور پہ جوائن کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پہلو اطمینان بخش ہے اور ہمیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ طلبہ کو مشکل ہو رہی ہو ملازمتیں حاصل کرنے میں. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب، جو کہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ہے اور ریسرچ اینڈ ایکیڈیمکس کا ان کا کافی وسیع ایکسپیرینس ہے. ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا سر، ایک تو پراپر قسم کی ڈگریز ہوتی ہے جیسے BS MS یا PhD کی ڈگری ہو گئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، شاید ریسورسز نہیں ہوتے یا کام کی وجہ سے وہ بیزی ہوتے ہیں. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم کے لیے انہیں کوئی کورس آفر کیا جائے اور وہ پڑھے کسی یونیورسٹی سے. تو آپ کی کوئی ایسی ہے، کوئی شارٹ کورسز ہے جو آپ لوگوں کو آفر کرتے ہو یا سرٹیفکیٹس وغیرہ دیتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، ہمارے یہاں مختلف شعبوں میں ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، جس میں سائیکالوجی میں ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی ہے، ایڈوانس ڈپلومہ ان اپلائیڈ سائیکالوجی. یہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ یہ 1 سال کا ہوتا ہے اور 2 سیمسٹرز میں اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ڈپلومہ کر کے عام طور پر وہ لوگ جو اپنا کوئی عملی کام سائیکالوجی کی فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ڈپلومہ کر کے اور پھر اپنی پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک جیسے میں نے لائف اینڈ لیونگ کورس کا آپ کو بتایا جی، تو اس میں یہ سوچا گیا کہ یہ بات صرف طلبہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے. تو یہ ہم نے سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کی صورت میں آن لائن آفر کیا، اور اس میں اچھی تعداد میں مرد اور خواتین نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون پاکستان سے بھی جوائن کرتے ہیں. اور یہ ہر سیمسٹر میں یہ سرٹیفکیٹ کورس آفر کیا جاتا ہے، فیملی ان 21st سینچری. اور اس میں آن لائن کی وجہ سے ہمیں سہولت یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی ایکسپرٹس کو جو ان ایریاز میں ایک مہارت رکھتے ہیں اور ان کا ایک بین الاقوامی سطح پر نام ہے، ان کو ریسورس پرسن کے طور پر لیتے ہیں اور وہ لیکچرز دیتے ہیں. اور اس طرح سے لوگوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ خاندانی مسائل کا شکار افراد کو کس طرح ان مشکلات سے چھٹکارا دلایا جائے، کس طرح سے فیملی انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے.
تو یہ بھی ہمارا بہت کامیابی کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے. تو یہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں ہے. اسی طرح سے ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شارٹ عربک کورسز سرٹیفکیٹس کی صورت میں آفر کرتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ اگر اپنا رائٹنگ اسکلز یا کمیونیکیشن اسکلز بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سرٹیفکیٹ کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں. تو نہ صرف فیکلٹی آف سوشل سائنسز بلکہ دیگر فیکلٹیز میں بھی اس طرح کے ایڈوانس ڈپلوما اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ کورسز آفر کیے جاتے ہیں. اس میں فزیکل بھی ہوتے ہیں اور آن لائن بھی ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ ایکیڈیمکس میں چونکہ کافی لمبے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کورس کے امپرومنٹ، یعنی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہے آپ کے یا جو آپ کی فیلڈ ہے، جو شعبے ہے، ان میں کورسز کے امپرومنٹ کے لیے، اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے، اس کو اپ گریڈ اور اپڈیٹ کرنے کے لیے HEC کی طرف سے یا منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے آپ سے کچھ تجاویز مانگی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ تجاویز دیتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو تجاویز آپ دیتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ، یعنی کیونکہ ہماری پریزنس اسلام آباد میں ہے، مین کیمپس اسلام آباد میں ہے، تو HEC کے ساتھ مستقل رابطہ رہتا ہے. اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب ایک بین الاقوامی طور پر ماہر تعلیم کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو HEC کو مستقل نوعیت کی، مختلف نوعیت کی تجاویز یونیورسٹی کی طرف سے دی جاتی ہیں. ایک تو HEC بھی جو اپنے سسٹم میں امپروومنٹ لاتی ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ فوراً کی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے بھی تجاویز دی جاتی ہیں. مثلاً HEC کے چیئرمین صاحب اور جو وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے جو لائف اینڈ لیونگ کورسز ہیں ان کو ہمیشہ بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام یونیورسٹیز ان کو اختیار کریں تاکہ جو کردار سازی کا طلبہ کے حوالے سے جو کمی محسوس کی جاتی ہے ان پہ توجہ دی جا سکے. اور ابھی وہ کنوکیشن میں رفاع یونیورسٹی کے تشریف لائے تھے تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا. اور اسی طرح سے دیگر معاملات میں بھی HEC جو بھی پالیسی اپنی ایڈوائس کے لیے سرکولیٹ کرتی ہے تو اس میں رفاع یونیورسٹی کی طرف سے فیڈ بیک دیا جاتا ہے اور اپنی تجاویز ان کو فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ ایک مستقل عمل ہے جو جاری رہتا ہے. اچھا سر، پڑھائی کے علاوہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، ہمارے لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کی فیکلٹی کا کوئی عملی کردار ہے؟ اگر ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اپنے طلباء کی کردار سازی کے لیے ایک مستقل پروگرام چلتا ہے، اور کردار سازی میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل سے آگاہ ہوں اور اس میں پرابلم سالو کرنے میں کچھ نہ کچھ عملی کردار ادا کریں. تو اس کے تحت پھر ہمارے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ گروپس کی شکل میں اسکولوں میں جاتے ہیں، جہاں وہ طلباء وہاں کے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو مختلف باتیں سکھاتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلس کا وزٹ کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ہمارا پروگرام ہر سال ہوتا ہے جسے مال آف ہیومینٹی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلباء اور طالبات کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ کسی ایک علاقے کو منتخب کر کے وہاں سروے کریں اور وہاں پہ جو مستحق گھرانے ہیں ان کا پتہ کریں، اور پھر یہ ان کی تعداد کتنی ہے، اس میں بچے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، مرد خواتین کا کیا ریشو ہے، یہ ساری وہ معلومات اکٹھی کر کے لاتے ہیں. اور پھر ایک دن وہ یہاں پہ ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں کچھ مختلف جو تنظیمیں ہیں جو ویلفیئر کا کام کرنے والی ہیں اور دیگر یونیورسٹی کے افراد کی مدد سے چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں، گھریلو ذاتی استعمال کی، لباس ہے اور باقی اشیاء ہیں، ان کو سلیقے کے ساتھ پیک کیا جاتا ہے. اور جب وہ مستحق افراد آتے ہیں ان کو پہلے سے ٹوکن فراہم کیے جاتے ہیں. وہ پھر آتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں یہ عید سے قبل یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے چیزیں باعزت طریقے سے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ایفیکٹو پروگرام ہے. اس میں طلباء کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل لوگوں کے ہیں ان سے آگاہ ہو سکیں، اور پھر ان میں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کس طرح سے مدد کریں. اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو بس اپنے تعلیمی
سلسلے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے اپنی عملی زندگی میں بھی جاری رکھیں کہ کس طرح آپ معاشرے کے جو غریب افراد ہیں، جو مستحق افراد ہیں، ان کی مدد کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اچھا سر، آپ نے اپنی اچیومنٹس اور ڈسٹنکشنز کے حوالے سے تو بتا دیا، اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں، ظاہری بات ہے ہر ادارے کی، ہر ریاست کی، ہر انڈیویجول کی کچھ ایشوز، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا وہ چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے کی کچھ ایسی ایشوز، کچھ ایسے مشکلات، کوئی ایسے چیلنجز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریزالو ہو جائے تو آپ اس سے بہتر بھی پرفارم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت یہاں پہ ایک کام کرتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ابھی کیمپس ادارے کا مستقل بنیادوں پر اپنا نہیں ہے۔ یہ لانگ ٹرم لیز کے تحت لی جانے والی عمارتیں ہیں جن پہ عمومی طور پہ کیمپس کام کر رہے ہیں۔ پہلا کیمپس گلبرگ گرینز میں رفاع یونیورسٹی نے بنایا ہے اور اس کو فیمیل اونلی کیمپس ڈکلیئر کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی وہ پروگرام جن میں صرف بچیاں ہیں ان کو وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے، اور ان کو وہاں پہ تمام جدید ترین سہولیات کلاس روم میں اور کلاس کے باہر فراہم کی جاتی ہیں جو کسی ایک اچھے ادارے میں ہونی چاہیے۔ لیکن باقی طلباء کے لیے ابھی کیمپس کی وہ سہولیات نہیں ہے جو کہ رفاع یونیورسٹی دینا چاہتی ہے۔ اس کے لیے جگہ لی گئی ہے لیکن کیونکہ وسائل محدود ہیں، اور رفاع یونیورسٹی نے ایک پالیسی بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی سودی قرضے نہیں لینے، تو اس حوالے سے ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ کام بھی جاری ہے۔ تو یہ ایک ایکسپینشن میں، یعنی رفاع میں جو ایکسپینشن کی گنجائش ہے اس میں ایک یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ اپنے مستقل کیمپس کا نہ ہونا کہ جو کہ ہماری ضروریات کے مطابق پلان کیا گیا ہو۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کی کیفیت ہے، اس میں اپنے اخراجات کو اچھے انداز میں مکمل کرنا، اس پر بھی ایک پریشر ہے۔ ظاہر ہے کہ فیسیں بھی بہت زیادہ نہیں بڑھائی جا سکتی کیونکہ آگے والدین بھی اس مشقت میں مبتلا ہیں کہ اپنے گھر کے اخراجات کس طرح سے مینج کریں، لیکن دوسری طرف یونیورسٹی کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، تو فائنینشیل ریسورسز کی کنسٹرینٹ بھی اس میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت گزار دے گا اور ملک اور ادارہ دونوں آگے بہتر ماحول میں ترقی کر سکیں گے۔ اچھا سر، ہماری پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں کوئی پیغام ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انٹرسٹڈ ہو کہ وہ آئے آپ کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لے، یعنی ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کوئی پیغام دے دے اور ان کے والدین کے لیے بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں عموماً طلباء اور طالبات کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل سائنسز یا تو میڈیکل کا شعبہ ہے یا انجینئرنگ کا شعبہ ہے یا بزنس مینجمنٹ کا شعبہ ہے، ان میں جائیں تو ایک کیریئر جلدی مل جاتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، ہر شعبے میں اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں، بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس شعبے میں تعلیمی طور پر ایکسل کریں، ایک اچھے لیول تک جائیں۔ تو سوشل سائنسز بھی ایسا ہے کہ ہر ملک میں کسی بھی معاشرے میں اگر معاشرے کی ایک اچھی اور خوبصورت تشکیل ہوتی ہے تو عموماً وہ سوشل سائنسز یا سماجی علوم کے ماہرین اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً نیچرل سائنسز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا کردار ہوتا ہے، وہ اپنا رول معاشرے میں ادا کرتے ہیں، لیکن سوشل سائنٹسٹ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ سائیکالوجسٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ زبان کے ماہرین کی صورت میں ہو، یا وہ اسلامی علوم کے ماہرین ہوں۔ تو اس لحاظ سے میں کہنا چاہوں گا کہ طلباء و طالبات اپنا جو میدان کا انتخاب کریں تو اس میں بہت محدود دائرے میں نہ سوچیں، بلکہ اپنے دائرہ انتخاب کو وسیع کرتے ہوئے سماجی علوم اور سوشل سائنسز میں بھی دیکھیں، اور اس میں بھی کیریئر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی اعلیٰ ترین تعلیم کے مواقع ہوتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر جامعات میں دستیاب ہوتے ہیں۔
تو اچھے سے اچھے لیول پہ تعلیم حاصل کریں تو یقیناً ایک تابناک مستقبل آپ کا انتظار کرے گا. باقی رفا یونیورسٹی کا معاملہ جیسے میں نے کہا کہ یہ باقی یونیورسٹیوں سے ایک منفرد اور ممتاز ادارہ ہے کہ جہاں نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے اور ماحول کو ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس میں خود بخود طلبہ اور طالبات ایک مثبت سوچ اور کردار کو اختیار کر سکیں. تو آپ آ کے کیمپس پہ ان چیزوں کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور وزٹ کرنے کے ساتھ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے یقیناً آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس شعبے کو جوائن کرنا ہے اور رفا یونیورسٹی میں ہی آنا ہے. تو یہ میرا پیغام ہے طلباء کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی کہ وہ ضرور اس میں رفا یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی معلومات لیں, ان کے کیمپسز جو ان کے قریب ہوں ان کو وزٹ کر کے بھی دیکھیں, فیکلٹی ممبر سے ملاقات بھی کریں اور اس کے بعد پھر اس بارے میں فیصلہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, دعوت دینے کا اور معلومات لوگوں تک پہنچانے کا موقع جو مہیا کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں FM 102 کا. تھینک یو سر. سامعین, پروگرام رفا تھرو مائی آئیز آپ نے سنا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب جو کہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ہیں. ان سے ہم نے بات چیت کی, ان سے ہم نے کافی سارے سوالات پوچھے. انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے فیکلٹی کے اندر کس قسم کے کورسز پڑھاتے ہیں, کس لیول کی تعلیم دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں اور ان کی کس طریقے سے کردار سازی کی جاتی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ کر یعنی مستقبل میں پاکستان کے اچھے اور بہترین شہری بن سکے. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.